इश्क मन मुकम्मल नावल राइटर उम्मे ईमान फातिमा। वो अभी यूनिवर्सिटी से घर आई थी। गर्मियों थकन से उसका बुरा हाल था। इसलिए जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई उसका इरादा सीधा अपने कमरे में जाकर चेंज करने को था। लेकिन सामने सोफे पर बैठी दादी को देखकर उसके कदम वहीं जम गए। दादी माँ के साथ एक तवील कामिल शख्स बैठा था, जो कलफ लगे सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस था और कंधे पर गहरे रंग की शॉल डाले बड़े सुकून से चाय का कप हाथ में लिए बैठा था। उसकी गहरी और संजीदा आंखें सीधी मनीजे पर टिक गई थी। मनीजे ने शदीद झिझक महसूस की। अपने पर्स की पट्टी को हाथ में थोड़ा और मजबूत किया और आहिस्ता से आगे बढ़कर बोली, अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मा। दादी अम्मा ने उसके मॉडर्न हुलिये को एक नापसंदीदा नजर से देखा, फिर भी माथा चूम कर खुशदिली से बोली, वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा, और पढ़ाई कैसी जा रही है? दादी ने हाल अहवाल के बाद पूछा। मनीज़े वहां बैठ तो गई, लेकिन उस खड़ूस से बंदे की मौजूदगी से बुरी तरह खटक रही थी, क्योंकि वो मुसलसल उसे ही देख रहा था, जिसकी वजह से मनीज़े का दम घुटने लगा। फिर दादी ने उसका तारुफ करवाया कि उसके बड़े बाबा का बेटा महरोज है। उसने इस तारुफ पर सर झटका और वहां से निकलने का कोई बहाना ढूंढ रही थी कि खुशकिस्मती से उसके मोबाइल की रिंग टोन बज उठी। एक्सक्यूज मी, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है। पर मनीषे ने जल्दी से कहा, फोन कान से लगा, सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई और फिर दोबारा वापस ना आई। शाम को अपने कमरे में बेड पर बैठी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी जब उसकी मॉम सानिया बेगम दरवाजा खोलकर अंदर आई। क्या कर रही हो मनीषे, फारिग हो तो? सानिया बेगम ने कमरे में आते ही पूछा। उनके लहजे में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। मनीषा ने मोबाइल एक साइड पर रखा और सीधे होते हुए बोली, हाँ मॉम, मॉम बस रिलैक्स कर रही थी, आप बताएं, कोई काम था क्या? आपका चेहरा बुझा बुझा से लग रहा है। सानिया बेगम ने गहरा सांस लिया, सोफे पर बैठते हुए बोली, वो जो नीचे महरोज आया हुआ ना, इस बार तुम्हारी दादी के साथ, वो असल में ऐसे ही नहीं आए। वो तुम्हारी और महरोज की शादी की बात करने के लिए आई हैं। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? नामुमकिन। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? और आपने मना कर देना था साफ साफ। मगर नहीं, आप यहाँ बात करने आ गई। मनीषा ने कहते हुए अपने हाथ में पकड़ा महंगा स्मार्टफोन बेड पर उछाला और सदमे की इंतहा से खड़ी हो गई। उसका गोरा रंग गुस्से की शिद्दत से लाल हो चुका था। आवाज नीची, मनीषा, मैंने तुम्हारी ये तो तरबियत नहीं की कि यूं जाहिलाना तरीके से बोलो। सानिया बेगम ने उसे टोका। लेकिन मोम, आप खुद सुने कि आप क्या कह रही हैं। आपने सोच में कैसे लिया मैं गांव के इस जाहिल गंवार इंसान से शादी करूंगी? नो वे। आपको अपनी बेटी का पता होना चाहिए कि मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, मेरे फ्रेंड्स कौन है और मेरा स्टैंडर्ड क्या है। मैं इस बैंडू के साथ अपनी लाइफ स्पॉइल कर दूं? मनीजे ने चिल्लाते हुए कहा। पता है, मुझे सब पता है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, तुम्हारे डैड डिनर पर तुमसे इस बारे में बात करेंगे, तो उनके सामने ये रिएक्शन मत देना। मैं तुम्हें सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये कोई आम रिश्ता नहीं है। उस शख्स के साथ तुम्हारा बचपन में ही निकाह हो चुका है। सानिया बेगम ने संजीदगी से कहा। व्हाट? मनीजे ने सानिया बेगम को फटी फटी निगाहों से देखा, जैसे उसे अपनी समाअत पर यकीन ना आया हो। निकाह? बचपन में? मॉम, क्या आप होश में हैं कि किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? मैं इस मजाक को हरगिज़ नहीं मानती। बचपन का निकाह क्या होता है? मैं छोटी बच्ची थी तो आपको ये हक किससे दिया कि आप लोग मेरी लाइफ के डिसीजंस ऐसे ही ले लिया? एक बार नहीं सोचा? और ये मज़ाक का खेज नाम नेहाद निकाह का मुझे बता रही हैं। मज़ाक बंद करें। ये कोई मज़ाक नहीं है मनी से, ये एक रियलिटी है। तुम्हारे दादाजी की ख्वाहिश थी ये। उन्होंने मरने से पहले खुद ये सब तय किया था और तुम्हारे डैड उनकी बात कभी नहीं टाल सकते थे। फिर उनके सामने तुम्हारा निकाह हो गया, तुम 6 साल की थी तब। और अब उनकी इस ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। सानिया बेगम ने बेबसी से हाथ मलते हुए कहा। मुझे नहीं परवाह किसी की, और ना ही मैं किसी शादी वादी को मानती हूँ। मैं अभी डैड से बात करती हूँ, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो मेरी बात समझेंगे। मनीषा ने गुस्से से पैर पटखे और तूफान की तरह सीढ़ियां उतरकर अपने डैड के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। डैड, ये सब क्या तमाशा है? मनीषा ने बगैर नॉब के दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए बोल के अंदर दाखिल हुई। उसके डैड वकार साहब लैपटॉप पर काम कर रहे थे। बेटी की बदतमीजी और ऊंची आवाज पर उन्होंने ऐनक उतारी और गुस्से से उसे देखा। हमें कमरे में आने के मैनर्स भूल गए हैं मनी से। ये क्या तरीका है बगैर परमिशन के अंदर आने का? मैनर्स की बात मत करें डैड, प्लीज। बस मुझे इतना बताया, मुझे अभी मॉम ने जो बताया, क्या वो सच है? क्या आप लोगों ने मेरी लाइफ का सौदा गांव के गवार से कर दिया है? क्या मैं कोई गाय भैंस हूँ जिसके साथ आपने ये सलूक किया? जहाँ दिल चाहा बांध दिया। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और क्या मैंने इतनी हाई एजुकेशन इसलिए हासिल की है कि किसी जमींदार की हवेली में जाकर रोटियां बनाऊं?
میں ہرگز ہرگز اس شادی کو قبول نہیں کروں گی، منیژے نے میز پر دونوں ہاتھ ٹکا کر مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ وقار صاحب کا چہرہ غصے سے سخت ہو گیا۔ تمہارے ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا منیژے، یہ فیصلہ تمہارے دادا جان نے کیا تھا اور ہمارے ہاں بڑوں کے فیصلوں کا چیلنج نہیں کیا جاتا۔ جو بات ایک بار طے ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے۔ انہوں نے کرسی کے پیچھے ٹیک لگائی اور سرد لہجے میں بولے، لیکن ڈیڈ یہ میری لائف کا سوال ہے۔ منیژے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اتنے ماڈرن ہو کر، اتنے بڑے بزنس مین ہو کر دادی کی پرانی باتوں میں آ رہے ہیں۔ آپ مجھے اس پسماندہ ماحول میں کیسے بیچ سکتے ہیں؟ وہ مہروز، وہ میرے سٹینڈرڈ سے میچ نہیں ہے۔ اس کا اور میرا ایک ہونا ناممکن ہے، وہ گلو گھیر لہجے میں بولی۔ اسی دوران ثانیہ بیگم بھی پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ وقار، منیژا غلط نہیں کہہ رہی، ہماری بیٹی نے شہر کے ماڈرن ماحول میں پرورش پائی ہے، وہ گاؤں کے اس لائف سٹائل میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ مہروز بھلے ہی جتنا امیر ہو لیکن ان کا کوئی میچ نہیں ہے۔ آپ کو میری بات سننی چاہیے، ہمیں اس نکاح کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم کوئی جرم تو نہیں کر رہے نا، آپ کی بیٹی کی پوری خواہش پوری کر رہے ہیں۔ وہ وقار صاحب نے قریب آ کر بولے، ثانیہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں نے آج تک تمہاری کسی بات میں انٹرفیئر نہیں کیا، تمہیں پوری فریڈم دی، لیکن منیژے کے معاملے میں جو ڈیسیجن لے چکا ہوں وہ لے چکا ہوں۔ مہروز صرف ایک گاؤں کا لڑکا نہیں، وہ خاندانی ہے، زمیندار ہے، سب سے بڑھ کر وہ میرے مرحوم باپ کی پسند ہے۔ مہروز سے بہتر اسے کوئی نہیں مل سکتا جو اس اکھڑ اور بدتمیز مزاج کو سنبھال سکے۔ یہ رشتہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا، ہمارے ہاتھ ڈیورس اور خلا کا کوئی سین نہیں ہے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو تم دونوں۔ وہ ثانیہ کو ٹوکتے ہوئے سرد لہجے میں بولے، ڈیڈ آپ اتنے اکھڑ اور ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ میری خوشیاں دہوں پر لگا رہے ہیں، میں مر جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، لیکن میں اس مہروز کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، میں اس کے منہ پر ریجیکٹ کروں گی اسے، منیژے نے چلا کر کہا۔ زبان کو لگام تو منیژے، ڈیسیجن ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے تمہاری رخصتی ہے، اب جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو، یہ چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے۔ وقار صاحب نے آخری فیصلہ سناتے ہوئے دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف رخ کر لیا۔ منیژے روتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئے، اس نے غصے میں سب کمرہ بگاڑ دیا۔ کچھ دیر بعد نوکرانی رات کے کھانے کی ٹرے لے کر آئی اور دھیمے سے بولی، باجی صاحب جی نے کہا ہے کھانا کھا لیں، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ سنتی نہیں ہو کیا؟ میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں کھانا، اور ڈیڈ سے کہہ دو کہ منیژے بھوک ہی مر جائے گی، لیکن آپ کی بات نہیں مانے گی۔ منیژے نے اسے شدید غصے میں جھڑک دیا۔ نوکرانی ڈر کر ٹرے سمیت باہر بھاگ گئی۔ رات گزرتی گئی لیکن منیژے کا غصہ اور احتجاج کم نہ ہوا۔ اس نے کھانا بالکل نہیں کھایا، اس امید پر کہ شاید اس کے بھوکے رہنے سے ڈیڈ کا دل پگھل جائے اور موم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے، لیکن وقار صاحب اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح قائم رہے۔ نیچے لاؤنج میں دادی اماں اور مہروز کے ساتھ شادی کی ڈیٹس فائنل ہوتی رہی اور اوپر کمرے میں بند منیژے کا سارا احتجاج فضول گیا، اس کا انکار کسی خاطر میں نہیں لایا گیا تھا اور وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی مرضی کی یہاں کوئی ویلیو نہیں۔ 2 دن سے منیژے کا موڈ شدید آف تھا، اس نے آج بھی دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسے امید تھی شاید کوئی اس کی بات سنے گا، لیکن گھر کا ماحول دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے احتجاج کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ وہ بھوک برداشت نہیں کر پاتی تھی اور طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، اسی لیے اس کو منا کر اس کے ڈیڈ زبردستی کھانا کھلاتے تھے، مگر اب تو بالکل کٹھور بن چکے تھے، اس کی ہر احتجاج کو رد کر دیا تھا۔ اگلے دن دادی اماں اور مہروز صبح ہی گاؤں کے لیے نکل گئے اور ڈیڈ اپنے آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ منیژے نے ایک بار پھر ان کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی، لیکن وقار صاحب نے اسے دیکھے بغیر صاف کہہ دیا، منیژے میں اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ جب اس کی کوئی بات نہیں سنی گئی تو غصے اور فرسٹریشن میں اس نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے گھر سے نکلی اور سیدھی اپنی کلاس والوں کا ریفرنس سے ایک وکیل کے پاس پہنچی۔ سر مجھے ہر حال میں خلا کے پیپرز ریڈی چاہیے، منیژے نے وکیل کے کیبن میں بیٹھتے ہوئے دو ڈوک انداز میں کہا۔ وکیل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ دیکھیں مس منیژے، خلا کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی۔ مجھے کوئی پروسیس نہیں جاننا، بس پیپرز ریڈی کریں، میں ہر قسم کی سچویشن سے نپٹنے کے لیے تیار ہوں۔ منیژے نے ضد کی اور وکیل کو پیپرز تیار کرنے کو کہہ کر واپس گھر آ گئی۔ اگلے دن شام کو جب وہ لاؤنج پہ بیٹھی تھی تبھی وقار صاحب غصے سے تل ملاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی خلا کے پیپرز کا ڈرافٹ تھا جو وکیل نے کنفرمیشن کے لیے ان کے آفس ایڈریس پر بھیجا تھا۔ منیژے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وقار صاحب نے وہ پیپرز لاؤنج کی میز پر پٹکے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تو کیا ہوا وقار صاحب؟ ثانیہ بیگم نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خبر ہے کہ کیا کرتی پھر رہی ہے یہ؟
آپ کو اگر اپنی کسی پارٹی سے خود ہو جائے تو خبر رکھ لیا کرے اپنی اولاد کی بھی۔ وقار صاحب تلخلاشی میں بولتے چلے گئے۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ کی لاڈلی کورٹ اور وکیلوں کے چکر کاٹتے ہماری عزت خاک میں ملا رہی ہے۔ اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میرے پاس یہی ایک راستہ بچا تھا، اور کیا کرتی؟ میں انتہائی بدتمیزی سے بولی۔ بند کرو اپنی بکواس! وقار صاحب چلا پھر بری طرح کھانسنے لگے۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ منیسے یہ دیکھ کر پوری طرح ڈر گئی۔ ڈیڈ ڈیڈ پلیز، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آئی ایم سوری ڈیڈ۔ وہ روتے ہوئے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ فیملی ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا گیا تھا، جنہوں نے چیک اپ کے بعد بتایا تو وقار صاحب کو شدید سٹریس کی وجہ سے انجائنا کا اٹیک ہوا ہے اور انہیں کسی بھی قسم کے صدمے یا غصے سے دور رکھنا ہوگا، ورنہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے بابا کی حالت دیکھ کر منی سے اندر سے بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ وہ رات بھر ان کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر روتی رہی۔ پلیز ڈیڈ، آپ ٹھیک ہو جائے، جو کہیں گے وہی کروں گی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں بول دیا، اور پھر وقار صاحب کی طبیعت تھوڑی سنبھلتے ہی سب لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے، مگر وہ شدید مایوس اور اداس تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی لائف ختم ہو چکی ہے۔ اس کی یونیورسٹی، اس کی پڑھائی، اس کے فرینڈز، اس کا کریئر، سب کچھ اس سے چھڑوا دیا جائے گا اور وہ ایک پسماندہ حویلی کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ جائے گی۔ جب ان کی گاؤں کی بڑی حویلی کے سامنے گاڑیاں رکی تو وہاں کا منظر بالکل الگ تھا۔ حویلی کو لائٹ اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ وہاں صرف منیجے کی رخصتی نہیں تھی بلکہ خاندان میں 3-4 شادیاں اکٹھی ہو رہی تھی۔ سلیم صاحب کے بیٹے زارون کی شادی شبیر خان کی بیٹی رانیہ سے طے تھی، اور سلیم صاحب کی ہی بیٹی عائشہ کی شادی وقو مدیحہ کے بیٹے دانیال سے ہو رہی تھی۔ اتنے سارے فنکشنز ایک ساتھ چل رہے تھے، اس لیے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا کہ مہروز خان چونکہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا کی شادی بھی اسی سیزن میں ساتھ ہی کرتی جائے۔ مہروز سے جب پوچھا گیا تو اس نے بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ منیزے کو مہروز کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ بس اسے ایک ان پڑھ جاہل پینڈو چودھری سمجھ کر دل ہی دل میں کڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وقار صاحب کی فیملی گاڑی سے اتری، استقبال کے لیے پوری فیملی کھڑی تھی۔ منیزے کے تایا بڑے پاپا شبیر صاحب، چھوٹے پاپا سلیم خان، ان کی پھپھو مدیحہ اور بابا کے سارے کزنس وہاں موجود تھے۔ سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ شام کو مایوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، لیکن حویلی کے دالان خانے میں منیزے پیلے رنگ کا مایوں کا جوڑے کے ساتھ ہری چوڑیاں چڑھائے دلہن بنی بیدار سی بیٹھی تھی۔ اس کی کزن رانی اور عائلہ جو خود بھی دلہنیں بنی بیٹھی تھی خوشی سے چہک رہی تھی۔ منیزے یار تھوڑا سا تو اسمائل کرو، مایوں کی دلہن ہو تم، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ماتم میں بیٹھی ہو۔ رانیہ نے کہا، میرے لیے تو ماتم ہی ہے، تم لوگ گاؤں کی ہو، تمہیں یہ سب نارمل لگتا ہوگا، لیکن میرے لیے کسی جھیل سے کم نہیں۔ میری پوری لائف، میری یونیورسٹی، میرے خواب سب ختم ہو گئے، منیزے نے دھیمی اور تلخ آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ارے ایسا کیوں سوچ رہی ہو منیزے؟ بڑوں نے تمہارے لیے کچھ برا تو نہیں سوچا ہوگا، اور بھائی تو اتنے سمجھدار باشعور انسان ہے۔ عائشہ نے کہا۔ باشعور سمجھدار؟ اگر انہیں ذرا سی بھی عقل یا شعور ہوتا تو وہ بچپن کے اس زبردستی کے نکاح کو کبھی تسلیم نہ کرتے۔ مجھے تو یہ سوچ کر گھٹن ہو رہی ہے کہ مجھے اپنی باقی کی پوری لائف ایک ایسے بندے کے ساتھ گزارنی پڑے گی جس کا لائف سٹائل اور سوچ مجھ سے بالکل مختلف ہے۔ رانیہ اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، خاموش ہو کے۔ اس کی کیفیت کو اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ اس نے پوری زندگی اس نے شہر میں گزاری تھی۔ اب ایک دم سے گاؤں میں گزارنا اس کے لیے مشکل تھا۔ پھر سب لوگ پشتوں میں نہ جانے کیا کیا گانے لگے، اور بس بیزار سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو اس کی سب سے گہری دوست علیشہ کی کال تھی۔ اس ماحول سے بھاگنے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب فون سن کر آتی، منیسے نے کہا، اور ہجوم سے نکل کے حویلی کی لمبی سنسان راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں فون کان سے لگائے بڑھ رہی تھی کہ وہ سامنے سے آدھے طویل القامت وجود کو نہ دیکھ سکی اور سیدھا اسے ٹکرا گئی۔ آہ! منیزے کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے وہ ٹکرا کر سیدھی فرش پر گرتی، سامنے کھڑے شخص نے کمال مستعدی سے آگے بڑھ کر اپنا مضبوط بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹا اور اسے پوری طاقت سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ منیشے کا پورا وجود اس چوڑے مضبوط مردانہ سینے سے جا ٹکرایا۔ اس کا زرد دوپٹہ اس کے سر سے سرک کر شانے پر جا گرا تھا، اور ہوا میں اپٹن چمپا کے پھولوں کی تیز مہک پھیل گئی۔ منیزے نے ڈر اور گھبراہٹ کی ماری اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی، اور اس کے دونوں ہاتھ مہروز کے کندھوں کو جکڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے آہستہ آہستہ اپنی گنی پلکیں اٹھائی تو وہ صدمے سے جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔
وہ مہروز خان کے اتنے زیادہ قریب تھی کہ اگر ذرا سی بھی حرکت کرتی تو اس کے لب مہروز کے رخسار کو چھو جاتے۔ مہروز کا چہرہ بالکل سپاٹ، سخت اور ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا، لیکن اس کی تیز، گرم اور مدہوش کر دینے والی سانسیں منیزے کے چہرے اور لبوں سے سیدھی ٹکرا رہی تھی، جس سے منیزے کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ چند سیکنڈز کے لیے جیسے حویلی کا پورا شور تھم گیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھی تھی۔ مہروز کی گرفت اس کی کمر پر اتنی مضبوط تھی کہ منیزے کو سانس بحال کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ مہروز کی وہ گہری سرد آنکھیں سیدھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ جیسے ہی منیزے کو ہوش آیا، اس نے فوراً مہروز کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، کیا بدتمیزی ہے، اس نے غصے سے تل ملا کر بداہر مضبوط انداز میں کہا، حالانکہ اس کا دل اب بھی اندر پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ مہروز نے بغیر کسی تاثر کے اپنا ہاتھ اس کی کمر کی گیٹ سے نکالا اور اپنی گہری نظریں اس کو غصے سے لال چہرے پر ٹکا دے ایک طرف ہو گیا، جیسے اسے راستہ دے رہا ہو۔ منیزے نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے اسے ایک زہر آلود نظر سے دیکھا، وہیں کھڑے کھڑے فون پہ بات کرنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر مہروز کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ ان پڑھ جاہل، اس لیے اس پر اپنا آپ ثابت کرتے اونچی آواز میں انگلش میں بات کرنے لگی۔ ہیلو علیشا، ہاں یار اب بول، انگلش میں کیوں بات کر رہی ہے؟ دوسری طرف سے حیرت سے پوچھا گیا۔ اب انگلش میں بات ہوگی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی علیشا کہ میں یہاں کس جہنم میں پھنس گئی ہوں، تم یقین نہیں کرو گی۔ میرا وہ سو کالڈ بیک ورڈ ہسبینڈ بالکل میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے اسے دیکھ دیکھ کر اتنا غصہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے اسے گالیاں نکالو اور ساری بھڑاس نکال دو ایک بار ہی۔ خیر، ویسے نکال بھی سکتی ہو کیونکہ اسے انگلش کا ایک ورڈ بھی نہیں آتا۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں بعد میں کال کر کے بتاؤں گی کہ یہ ولیج لائف کتنی بڑی جہنم ہے۔ بائے۔ منیزے نے فون کاٹ کر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے مہروز پر ایک سرد اور حقارت امیز نگاہ ڈالی اور جواباً اس نے بھی منیزے کو سر سے پاؤں تک ایک سرد اور وحشت بھری نظروں سے دیکھا، جس سے منیزے کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے اپنے بیگ پٹکتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر واپس نیچے چلی گئی۔ مایوں کا فنکشن اب پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ اس پورے فنکشن کے دوران سب نے منیزے کی بہت منتیں کی کہ وہ کچھ کھا لے۔ منیزے بیٹے، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، مایوں کی دلہن ایسے بھوکی نہیں بیٹھتی، دو نوالے ہی لے لو، تائی اماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن منیزے مسلسل بھوک نہیں کی رٹ لگا رہی تھی، جبکہ حقیقتاً اسے بہت بھوک لگی تھی اور بھوک کی بہت کچی تھی۔ فنکشن ختم ہوتے ہی اپنے کمرے میں آئی، بھاری زرد شرارہ اپٹن کی مہک اور وہ ہری چوڑیاں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے تب کر الماری کھولی اور ایک ہلکا پھلکا سا کیجول ٹراؤزر شرٹ نکال کے چینج کرنے لگی۔ ابھی وہ کپڑے بدل ہی رہی تھی کہ بڑی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ منیزے کا ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ ارے منیزے، یہ کیا کیا بیٹا؟ ہمارے ہاں مائیوں کا جوڑا صبح تک نہیں اتارا جاتا، یہ شگن کے خلاف ہے، دادی ماں دیکھیں گی تو بہت ناراض ہوگی، تم دوبارہ وہی کپڑے پہن لو۔ آئی ایم سوری تائی اماں، لیکن میں اس بھاری اور چبھنے والے لہنگے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں بیٹھ سکتی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اپنے لائف سٹائل کے حساب سے ہی کمفرٹیبل رہ سکتی ہوں۔ دادی اماں ناراض ہوتی ہیں تو ہو جائے، میں یہ رسمیں فالو نہیں کر سکتی، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تو بڑی ماں نے اس کی ہٹ درمی پر افسوس سے سر ہلایا۔ وہ جانتی ہی تھی یہ لڑکی حد سے زیادہ ضدی اور اس وقت بحث کرنا فضول ہے، اس لیے وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی اور منیزے نے سکھ کا سانس لیا۔ رات کی 2 بج چکے تھے، حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ منیزے جو صبح سے بھوکی تھے اب اس کے پیٹ میں شدید بھوک سے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ غصہ اپنی جگہ تھا لیکن بھوک کی شدت اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ شٹ، مجھے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑے گا ورنہ میں صبح تک مر جاؤں گی، اس نے بڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے پیر نیچے اتارے، پھر دبے پاؤں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ حویلی کے لمبے کوریڈور میں اندھیرا تھا اور صرف دھیمی سی نائٹ لائٹس جل رہی تھی۔ اور بنا کوئی آواز کی سیڑھیاں اتر کر نیچے بڑے کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ منیزے نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ ڈھونڈا اور کچن کی ایک دھیمی سی 0 واٹ کی لائٹ آن کر دی۔ کچن کا وسیع و عریض ماحول اس وقت بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ منیزے تیزی سے بڑے ڈبل ڈور فریج کی طرف بڑھے۔ اس نے جیسے ہی فریج کا ہینڈل پکڑ کر اسے کھولا، فریج کے اندر کی تیز روشنی سفید لائٹ پورے کچن میں پھیل گئی اور منیزے کا چہرہ روشن ہو گیا۔ وہ جھک کر فریج کے خانوں میں کچھ ڈھونڈنے لگی، کوئی فروٹ، کوئی کیک یا کوئی ایسی چیز جو وہ کھا سکے۔ اگر دن میں نخرے نہ دکھائے ہوتے تو رات کو یوں چوروں کی طرح کچن کے چکر نہ کاٹنے پڑتے۔ اچانک اندھیرے سے ایک نہایت سرد، روبدار اور غصے سے آری آواز گونجی۔ منیزے خوف کے مارے بری طرح اچھل پڑی اور اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔
وہ ایک دم خوف زدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ خود کو سنبھال دی، سامنے کھڑے طویل القامت وجود نے آگے بڑھ کر اپنی مضبوط جاندار ہتھیلی فریج کے دروازے پر رکھی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ فریج کا دروازہ بند کر دیا۔ کچن میں دوبارہ اندھیرا چھا گیا۔ اب صرف 0 واٹ کی مدھم نیلی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ سامنے مہروز خان کھڑا تھا، اپنی روایتی شال اتار چکا تھا اور صرف کلف لگے بغل ایب کردے شلوار میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سخت سپاٹ اور ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ اس کی گہری اور سرد آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اور what do you mean by چور؟ میں اپنے ڈیڈ کے گھر آئی ہوں، میں کوئی چور نہیں ہوں، یہ حویلی میرا بھی گھر ہے مس انیسے، اور اس گھر کے کچھ اصول ہیں جو میں طے کرتا ہوں، اور انہی اصولوں میں سے یہ اصول بھی ہے کہ کھانا وقت پر اور سب کے بیچ بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھایا جائے۔ پہلے اپنے غرور میں تم نے کھانے کی بے ادبی کی اور میرے اصولوں کو بھی توڑنا چاہتی ہو، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ مجھے بھوک لگی اور میں کچھ بھی کھاؤں، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنو، میں یہ پینڈو رسمیں اور تمہارے اصول فالو نہیں کرنے والی، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی۔ مہروز کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اسی طرح لوہے کی چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ اس نے اپنی تپتی ہوئی گہری نظر کے چہرے پر گاڑی اور سرد آواز میں بولا، سروکار ہے کیونکہ تم عنقریب میری زندگی میں آنے والی ہو۔ جہاں سب لوگ میرے اصولوں پر چلتے ہیں وہاں تمہیں زیادہ چلنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں کوئی کھانا نہیں ملے گا، از کو وہی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھانا، اور ہاں دوبارہ تمہیں اس لیے میں یوں گھومتے نہ دیکھوں۔ اب خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے میں مزید تمہیں کوئی الٹا سیدھا بول دو۔ مہروز نے کہتے ہوئے فریج سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور ایک طرف ہو کر اس سے جانے کا راستہ دیا۔ اس کا چہرہ اس وقت اتنا سخت اور خوفناک لگ رہا تھا کہ منیزے کی مزید کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ غصے اور تل ملاہٹ میں اپنے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اوندے منہ بیڈ پر گری اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور رانیہ اپنے اسی پیلے مائیوں کے جوڑے میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھری ہوئی ٹرے تھی جس سے گرم کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ چلو اٹھو فٹافٹ کھانا کھاتے، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ رانیہ نے چہکتے ہوئے ٹرے بیڈ پر رکھی۔ منیسے نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم نے بھی نہیں کھانا کھایا تھا؟ ارے کھایا تھا نا، مگر کیا نا مجھے پھر سے بھوک لگ گئی۔ میں کچن میں چپکے سے گئی، ٹرے میں سارا کچھ رکھا اور اوپر لے آئی۔ رانیہ نے آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے کہا۔ منیسے مزید حیران رہ گئی، لیکن تمہارے بھائی نے تمہیں روکا نہیں؟ وہ کھڑوس ادھر ہی تو کھڑا تھا کچن میں۔ اس نے منہ بنا کر غصے سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے کیوں روکنا تھا؟ میں ویسے بھی تمہیں بتا رہی ہوں نا، میں چوری چھپے لے کر آئی ہوں۔ رانیہ نے تھوڑا گڑبڑا کر جلدی سے بات دھر لی۔ منیزے نے زیادہ غور نہیں کیا۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ اسے سر جھٹکا رانیہ کے ساتھ کھانا کھانے لگی، لیکن ہر لقمے کے ساتھ وہ دل ہی دل میں مہروز کو کوس رہی تھی۔ اگلے دن صبح منیزے اسی طرح منہ اٹھائے ڈائننگ ہال میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، وہاں بیٹھے مہروز نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا لیکن وہ خاموش رہا۔ رانیہ نے منیزے کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر جلدی سے اس کے پاس آئی، ہولے سے بولی۔ منیزے، ارے تم کپڑے چینج کر کے کیوں نہیں آئی؟ دوپٹہ بھی لے لینا تھا نا، ہمارے ہاں لڑکے اس طرح بڑوں کے سامنے منہ اٹھا کر نہیں آتے۔ او پلیز، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی گاؤں کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں۔ مجھے آپ لوگوں جیسا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، منیزے نے تڑک کر اونچی آواز میں کہا تاکہ وہاں موجود سب لوگ سن لیں۔ پھر وہ انتہائی مغرورانہ انداز سے سامنے رکھی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مہروز نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینچ دی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، لیکن اس کی ابری رگیں بتا رہی تھی کہ وہ خود کو کتنے ضبط سے سنبھال رہا ہے۔ شام کو اس کی مہندی کا فنکشن تھا۔ جب عائزہ اور رانیہ اس کے لیے مہندی کا جوڑا لے کر آئی تو منیسے نے اسے دیکھا۔ وہ انتہائی خوبصورت برانڈڈ اور ماڈرن ڈریس تھا۔ منیسے کو ان لوگوں کے ڈریس سینس پر کافی حیرت ہوئی۔ اور تم لوگوں کی شاپنگ کون کر رہا ہے؟ منیسے نے حیرت سے پوچھا۔ اتنے اچھے برانڈڈ کپڑے یہاں کہاں سے آئے؟ وہ مہروز بھائی کے دوست کی بیوی آئی تھی لاہور سے، سائز وغیرہ لے گئی تھی۔ وہ بہت بڑی ڈیزائنر ہے، سائرہ الوی، یہ انہی کے ڈیزائنر کپڑے ہیں، عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ منیسے کے چہرے پر بے یقینی اور شدید حقارت کے تاثرات ابھر آئے۔ مہروز کے دوست کی بیوی سائرہ الوی، تم لوگ جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ شی از اے برانڈ، بڑے بڑے فیمس سٹارز اور بزنس مین سے شاپنگ کرتے ہیں، اور تمہارا وہ جاہل گوار بھائی اس کے ہسبینڈ کو جانتا ہے۔ جانتے بھی ہو اس کا شوہر کتنا بڑا بزنس ٹائکون ہے؟ اس کے لہجے میں انتہائی زہر اور حقارت تھی۔ ہاں تو پھر کیا ہوا، بھیا بھی تو۔ رانیہ بھولنے ہی والی تھی کہ بڑی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔
رانیہ آئزہ تم لوگ ابھی تیار نہیں ہوئی کیا؟ باہر رسم کا وقت ہونے والا ہے، چلو جلدی کرو۔ بڑی ماں نے ٹوکا۔ جی بس ہو گئے ہیں، رانیہ نے جلدی سے کہا۔ حویلی کی روایات کے مطابق مائیوں اور مہندی کے فنکشنز صرف لڑکیوں کے لیے خاص تھے، مرد حضرات وہاں الاؤڈ نہیں تھے، جو کہ منیزے کو بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ خیر رسمیں پوری ہوئی اور مہندی کی تقریب بھی بخیر و عافیت ہو گئی۔ بارات اور رخصتی کا دن بھی آ پہنچا اور بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے بارات کا فنکشن بھی نپٹ گیا۔ رخصتی کے بعد منیزے کو مہروز کے بڑے اور شاندار کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی جس کا چہرہ دیکھنے کی بھی وہ روادار نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کے تمام خواب، اس کی یونیورسٹی لائف، سب کچھ جیسے مٹی میں مل چکا تھا۔ میں یہاں کیوں بیٹھی اور اس جاہل گوار انسان کا ویٹ کیوں کر رہی ہوں؟ وہ خود سے غصے میں بڑبڑائی۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ الٹا، کھڑی ہوئی اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ اس سے الماری سے اپنے کیجول کپڑے نکالے ہی تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور مہروز داخل ہوا۔ دلہن کے لباس میں منیزے کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر اپنی نظریں چرا کے منیزے نے جیسے ہی دیکھا اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا اور اپنے کپڑے ہاتھ میں لیے سیدھی مہروز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو مسٹر مہروز خان، میں اس زبردستی کی شادی کو بالکل نہیں مانتی۔ بچپن میں کیا ہوا، کس نے کیا، مجھے کچھ یاد نہیں، نہ ہی میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کمپرومائز کر لو، لیکن پیار، تم جیسے انسان سے مجھے کبھی پیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم میرے آئیڈیل سے بالکل اپوزٹ ہو، اور عمر میں بھی 8 سال بڑے۔ مہروز جب تک خاموش کھڑا تھا، اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ اس نے پھرتی سے اپنا مضبوط ہاتھ منیزے کی کمر میں ڈالا اور ایک جھٹکے سے اسے اتنا قریب کر لیا کہ ان کے لب ایک دوسرے سے ہلکے سے ٹچ ہوئے۔ اچھا تو تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ مہروز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھرا کر بولا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس کے اس اچانک و جارحانہ انداز پر منیزے ایک پل کے لیے بری طرح ڈر گئی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا اور مہروز کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ چھوڑیے مجھے، what the hell، میں نے کہا نا دور رہیے مجھ سے۔ لیکن مہروز کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی، وہ محاذ اس کے مضبوط ہستان میں پھڑ پڑا کے رہ گئی۔ میں نے کہا نا مجھے ابھی اس رشتے کو نہیں نبھانا، تو جسٹ لیو، منی سے چلائی۔ شادی کو لے کر بہت ارمان ہوں گے منی سے تمہارے، اب چاہے وہ خاک نیلے ہوں یا کچھ بھی ہو، لیکن تم میری بیوی، تم اب میری ہو، اور میں اب تم سے اپنا حق لے کر رہوں گا۔ مہروز نے سپاٹ مگر انتہائی خطرناک لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے منی سے کچھ سمجھ پاتی، مہروز نے ایک چھٹکے سے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے منیزے کو بیڈ پر اچھالا اور خود اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ منیزے خوفزدہ ہو کر بیڈ پر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کی نا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ اس کا لہجہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ شوق سے، جو کرنا ہے کرنا، لیکن اس وقت میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا، مہروز نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ جنگلی جاہل گھوار ہو تو۔ منیزے نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ناخنوں سے مہروز کے تپتے ہوئے سینے اور بازوں کو نوچنے لگی۔ مہروز نے اس کے دونوں ہاتھ بیڈ پر اس کے سر کے پاس جکڑ دیے۔ آواز نیچے اور تم نہیں آپ کہہ کر مخاطب کرو۔ وہ گھرا کر اس کے اور قریب ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں بولوں گی عزت سے، کیوں میرے ساتھ زبردستی کر کے کیا سمجھتے میں تمہاری عزت کروں گی؟ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، اور چھوڑو مجھے، تمہارے چھونے سے مجھے گھن آ رہی ہے، نیچ گھٹیا انسان۔ ان آخری الفاظ جیسے مہروز کے اندر آگ کے طوفان پر برف کا کام کیا۔ مہروز کا جس چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک دم منیزے کو چھوڑا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جتنی نفرت تمہیں مجھ سے ہے نا منیزے، آج مجھے تم سے اس سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے برسوں خود سے عہد مانگتا رہا، تم سے وفا نبھاتا رہا، بغیر تم سے ملے، بغیر کسی وعدے کے، اور تم۔ مہروز نے بات کو ادھورا چھوڑتے آگے بڑھ کر منیزے کے بالوں کو پیچھے گدی سے جکڑا اور اس کا روتا ہوا چہرہ اپنے بالکل قریب لا کر دہاڑتے ہوئے بولا۔ تمہاری ان گھٹیا باتوں کی وجہ سے آج کے بعد میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ تم میری قربت کے لیے ترسو گی منی سے، یہ مہروز خان کا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بیڈ پر واپس دھکیلا اور تیز قدموں سے جا کر واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ منی سے بیڈ پر گری، روتے ہوئے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اگلے کئی دن ان دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ کی طرح گزرے۔ ان کی شادی کو 7 دن ہو چکے تھے، لیکن ان کے درمیان میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہونا تو دور، بات چیت بھی ختم ہو چکی تھی۔
مہروز سارا دن حویلی سے باہر رہتا اور رات کو جب واپس آتا تو بغیر منیسے کی طرف دیکھے خاموشی سے صوفے پر چادر تان کر سو جاتا۔ منیزے اکثر اپنی سہیلیوں سے فون پر انگلش میں بات کرتے اور مہروز کے خلاف بولتے۔ مہروز وہیں کمرے میں بیٹھا خاموشی سے اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہا ہوتا۔ اس کی کسی بات پر کوئی ری ایکشن نہیں دیتا تھا تو اس کے ان پڑھ ہونے کا ملال منیزے کو اندر ہی اندر مزید سچ کرنے لگا۔ آج خان حویلی میں خود ہلا گلا مچا ہوا تھا کیونکہ آئزہ بھی اپنی میاں کے ساتھ آئی تھی اور باقی کزنس بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پہنچی تھی۔ حویلی کا پورا دالان کہکہوں سے گونج رہا تھا، لیکن اس شور شرابے کے درمیان بڑی ماں کے چہرے پر پریشانی کے گہرے سائے تھے۔ کیا بات ہے بڑی ماں، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ آئزہ نے دالان کے کونے میں آ کر ان کا فکر مند چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ پاس ہی رانیہ اور منیسے بھی کھڑی تھی۔ بڑی ماں نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس دیا۔ ہاں بیٹا، پریشانی ہی کی تو بات ہے، آج فیصلہ ہونا ہے۔ میرا مہروز سردار کے طور پر آج اپنا فیصلہ سنائے گا اور مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ لیکن بڑی ماں، اس میں ٹینشن والی کون سی بات ہے؟ اب انہیں ہر فیصلے خود ہی تو لینے ہوں گے۔ رانیہ نے پوچھا۔ معاملہ ہی ایسا ہے بیٹا، ونی کا مسئلہ ہے۔ شمس خان ونی لینا چاہتا ہے، تمہارے بابا کہہ رہے یہ فیصلہ اب کو کر ہی لے گا کیونکہ گوٹ کی روایات یہی کہتے ہیں۔ لیکن مہروز اس پر بہت ناراض ہو رہا تھا اور مہروز نے صاف کہہ دیا کہ وہ یہ ظلم کبھی نہیں ہونے دے گا، کسی معصوم کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ اب دیکھو پنچایت میں کیا ہوتا ہے۔ بڑی ماں کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔ پھر بڑی ماں گئی تو منی سے جو اب تک خاموشی سن رہی تھی ان کا اترتا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی، تم دونوں کو کیا ہوا؟ جب سے بڑی ماں یہ باتیں کر کے گئی ہے تم لوگ اتنی سیڈ کیوں فیل کر رہی ہو؟ ظاہری بات ہے منی سے، اب ایک اور لڑکی اپنی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتے گی۔ ہمارے ہاں یہی تو ہوتا آ رہا ہے، کوئی بھی شخص کسی کا قتل کر دیتا ہے پھر اپنی بہن یا بیٹی کو خون بہا میں دیکھ کر اپنا قتل معاف کروا لیتا ہے۔ وہ معصوم لڑکیاں ساری زندگی سسرال والوں کے ہاں نوکرانیوں سے بدتر عذاب میں گزارتی ہیں۔ آئزہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اور جب اب یہ معاملہ ہوا ہے وہ بیچاری لڑکی تو اب صرف 13-14 سال کی ہے، شاکر خان کی بیٹی ہے، وہ ابھی 8th کلاس کے پیپر دیے تو اس نے پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اسے آگے پڑھنے کا کتنا شوق تھا، لیکن اب اس کے سارے خواب رائگاں جائیں گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے روتی بلکتی بچیوں کو یہاں سے جاتے دیکھا ہے جنہیں اپنے سے 4 گنا بڑے مردوں سے بیاہ دیا جاتا ہے۔ کسی اور کا گناہ وہ بھگتتی ہیں اور پھر مر جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہے، کوئی نہیں جانتا، مگر ہاں وہ اپنے باپ اور بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہیں۔ رانیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے بات آگے بڑھائی۔ منیزے یہ سن کر بالکل شوک رہ گئی، اس کا چہرہ حیرت اور غصے سے لال ہو گیا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ یہ تو سراسر انصافی ہے، اٹس اے کرائم۔ رانیہ اور آئزہ نے خاموشی سے سر جھکا دی اور ان کی آنکھیں نم تھی۔ منیسے کو نہ جانے کی اس پسماندہ نظام پر شدید غصہ آیا۔ اسے مزید ان لوگوں سے بیداری ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگی اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ایسے جنگلی اور جاہل لوگوں کے ساتھ رہے جن کے ہر لڑکیوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں جا کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی اور اس رشتے کو سے پیچھا چھڑانے کے طریقے سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ خانی بھائی، سب مرد حضرات پنچایت سے واپس آ گئے ہیں، تائی جی نے کہا ہے کہ چائے کری دالان خانے میں آ جائے۔ منی سے جیسے ہی دالان خانے میں پہنچی وہاں کا ماحول انتہائی گرم تھا۔ مہروز، ہم نے تمہیں اس قبیلے کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ تم یہ فیصلہ کرو۔ جب سردار شمس کے قانون کے مطابق ونی مانگ رہا تھا تو تمہیں وہ لڑکی انہیں دے دینی چاہیے تھی۔ شبیر صاحب نے غصے سے چلا کر کہا، کیوں دے دیتا میں بابا؟ کب تک معصوم بچی اپنے باپ اور بھائیوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاتی رہیں گی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ شاکر خان نے خود کہا کہ اس کے گناہ گار بیٹے کو سزا دی جائے، اسی لیے میں نے اس کیس میں پولیس کو انوالو کر لیا۔ قانون اب خود سفیر خان کو اس کے کیے کی سزا دے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، لیکن مہروز، جب مقتول کے گھر والے کچھ مانگتے ہیں تو روایتی طور پر انہیں دے دینا چاہیے۔ وہ لوگ معاف کر کے ونی کے بدلے سب ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ وقار صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر تم نے وہاں پنچایت میں یہ فیصلہ سنا دیا اور پولیس کو بلا لیا۔ بابا، اب یہاں ہر کاروائی قانونی ہوگی۔ میں نے ویسے بھی سرکاری نوٹس جمع کروا دیا اور حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ہمارے اس علاقے میں ایک ایماندار اور پولیس آفیسر چاہیے۔ جب تک گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی نا، تب تک یہ گناہ بڑھتا ہی جائے گا۔ جس دن مجرم جیل جائے گا اس دن یہ جرائم بھی کم ہوں گے اور ہماری بیٹیاں بھی محفوظ رہے گی۔ میں اپنی آنے والی نسلوں کا ضامن بن کر ان کا فیوچر سنوارنا چاہتا ہوں۔ بابا، اب ہر قانونی راستہ چنا جائے گا۔ کوئی بیٹی اپنے باپ یا کوئی بہن اپنے بھائی کے گناہ کا بوجھ اٹھا کر ظلم سہنے کے لیے ونی نہیں کی جائے گی۔ وہ اس بار دھیمی مگر گوشتدار آواز میں دھاڑ کر بولا،
پورے دالان میں خاموشی چھا گئی۔ وقار صاحب کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مہروز کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شاباش میرے شیر، شاباش مہروز، تم نے آج چپ کیا ہے نا بیٹے؟ وہ میں ہمیشہ کرنا چاہتا تھا لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے نہ کر سکا۔ میں تو بزدلوں کی طرح سب کچھ چھوڑ کر شہر بھاگ گیا تھا، مگر تم نے آکسفورڈ سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود اپنے فون کے بڑے خوابوں کو سائڈ پر رکھا اور اپنے لوگوں کو چنا، اپنے گاؤں کو چنا۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹے، فخر ہے تم پر۔ وقار صاحب کے ان الفاظ میں منیتے کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا ذہن ڈیڈ کے آخری الفاظ میں پوری طرح اٹک گیا۔ آکسفورڈ، پی ایچ ڈی، بزنس ایڈمنسٹریشن، اس کے گلے میں جیسے گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بے یقینی سے مہروز کے تپتے ہوئے پروقار چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ چاچو، میرے خوابوں میں ہمیشہ سے یہی شامل تھا۔ میں بیرون ملک بیٹھ کے بھی کڑتا تھا۔ جب میں کسی کی بیٹی کو یوں پلکتے ہوئے اور سزا پاتے سنتا تھا، میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں واپس آ کر ہر غلط چیز کو درست کروں گا۔ میں نے اپنے کریئر کے خوابوں کو بھی پورا کیا ہے چاچو۔ میرا کوئی خواب ادھورا نہیں ہے، اور آج میرا سب سے بڑا خواب پورا ہو رہا ہے کہ میں نے ایک بچی کی زندگی بچائی ہے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، وہ دھیمے اور پرعزم لہجے میں بولا۔ وقار صاحب نے خوش ہو کر مہروز کی پشت پر تھپکی دی اور مہروز خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ منیزے وہیں لاؤنج میں کھڑی رہ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے بے چینی سے اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت آہستہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے منیزے، کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ آہستہ نے اس کی بے چینی دیکھ کر پوچھا۔ منیزے نے تھوک نگلا اور گڑبڑاتے ہوئے پوچھا، آہستہ، مجھے ابھی بھی پتہ چلا، کیا مہروز واقعی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں؟ ہاں بالکل، بھائی نے وہاں سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے، اور ان کا اپنے شہر میں بہت بڑا بزنس ہے، لیکن وہ سب چھوڑ کر یہاں آگے تاکہ یہاں کی پسماندگی ختم کر سکے۔ آئزہ نے فخر سے مسکرا کر کہا۔ منیزے کے پیروں سے جیسے طاقت ہی ختم ہو گئی۔ وہ گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھس جائے۔ رات کے 11 بج چکے تھے، لیکن مہروز حسبی عادت ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے اسٹڈی روم میں تھا۔ منیزے سے رہا نہیں جا رہا تھا، اس کے اندر کی گرد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اسٹڈی روم کے دروازے پر آئی۔ اسے دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے مہروز کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کسی مسٹر جان سکون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی زبان سے نکلنے والی فراٹے دار برٹش انگلش سن کر منیزے صدمے کی آخری حدوں کو چھو گئی۔ وہ اتنے خوبصورت لہجے میں بزنس ڈیلز پر بات کر رہا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت منیزے کو اپنے پچھلے دنوں کی تمام باتیں یاد آ گئی۔ وہ جو اس کے سامنے کھڑی ہو کر فون پر انگلش میں چگلیاں کرتی تھی، اسے جاہل اور پینڈو کہتی تھی، مگر مہروز کو سب سمجھ آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ منیزے گھبرا کر وہاں سے پلٹی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا منیزے؟ وہ خود کو کوستی جا رہی تھی۔ جس شوہر کو تم نے ان پڑھ اور جاہل سمجھا، وہ تم سے 1000 گنا زیادہ پڑھا لکھا اور قابل نکلا۔ تم سے زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے۔ تم نے کتنی بڑی حماقت کی۔ وہ کمرے میں پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور مہروز اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا۔ منیزے جو اپنے ہی خیالات میں گم تھی، سیدھی مہروز کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ پیچھے گرنے لگی، لیکن مہروز نے کمال مستعدی سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس کی گہری نظریں منیزے کے چہرے پر جم گئی۔ کیا ہر وقت بکری کی طرح ٹکرے مارتی پھرتی ہو؟ مہروز نے اسپاٹ لہجے میں اپنی گرفت ڈھیلی کی اور پھر وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، اور ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو تم؟ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، منیزے نے اپنا سر کھجاتے ہوئے گڑبڑا کر کہا۔ مہروز نے سر جھٹکا اپنی شال صوفے پر رکھی اور خود صوفے پر لیٹتے ہوئے اپنا ایک بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ منیزے دھیمے قدموں سے چلتی اس کے صوفے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ کہنا ہے کیا؟ مہروز نے بازو ہٹائے بغیر انتہائی سرد آواز میں پوچھا۔ منیزے بری طرح سٹپٹا گئی۔ نہیں، ہاں 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 کہنا ہے، جلدی بولو۔ مہروز ہنوز اسی انداز میں لیٹے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری، منیزے نے اپنے لب کچلتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہا۔ اس بار مہروز نے اپنا بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور ڈائریکٹ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ منیزے شرمندہ سی نظریں جھکائی اپنے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کس لیے؟ مہروز نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ میں آپ کو اتنا کچھ بولتی رہی،
اپنی فرینڈس کے ساتھ چغلیاں کرتی رہی آپ کے بارے میں. مجھے لگا تھا آپ کو انگلش نہیں آتی، لیکن قصور تو آپ کا بھی تھا نا. آپ نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں. اس نے لب چباتے ہوئے دھیمی آواز سے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. مہروز صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ باندھے اس نے استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا. او، تو تم اس پہ شرمندہ ہو کہ مجھے انگلش آتی تھی اور میں نے تمہاری وہ چغلیاں سب اچھی طرح سنی اور سمجھی بھی. عجیب لڑکی ہو تم. حالانکہ سوری تو تمہیں اس بات پر کرنا چاہیے کہ تم غلط تھی، لیکن تمہیں خود کے غلط ہونے کا احساس نہیں ہے. بس اس بات کا گلٹ ہے کہ تمہاری چوری پکڑے گی، ورنہ تمہیں اپنی حرکتوں پر کوئی گلٹ نہیں ہے، نہ اپنی زہریلی باتوں پر، اور نہ ہی تمہارے دل میں جو میرے لیے نفرت ہے اس پر. مہروز کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا تھا. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، منیزے نے تڑپ کر کہا. مطلب میں نے آپ کے بارے میں جو بھی سوچا تھا وہ سب غلط تھا. آئی ایم سوری اگین، وہ ہنوس اپنے لب چباتے ہوئے بول رہی تھی. مہروز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوکا. مجھے تمہارے سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے منیزے، اور میں کسی کو بلا وجہ نہ خود کے لیے ایکسپلین کرتا ہوں اور نہ کسی کا تھینکس لینا مجھے پسند ہے، اور نہ ہی سوری. میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں، سو تم بھی اپنے کام سے کام رکھو. وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا، پھر بولا. تمہیں اس رشتے سے چھٹکارا چاہیے تھا نا، تو فکر مت کرو، بہت جلد تم جہاں چاہو وہاں جا سکتی ہو، شادی کر سکتی ہو، کیونکہ میں کسی بھی رشتے میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں. ہمارا بچپن میں نکاح ہوا تھا، میں نے صرف اسی وجہ سے اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کی تھی. جیسے تمہیں فورس کیا گیا تھا ویسے ہی مجھے بھی فورس کیا گیا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے مطابق زندگی جینے کا پورا رائٹ ہے. تم اپنے مطابق لائف جی سکتی ہو، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، یہ مہروز خان کی گارنٹی ہے. منیزے حیرت اور صدمے سے اسے دیکھتی رہی. اچھا، یہی سب کرنا تھا تو یہ بات پہلے کیوں نہیں کی؟ کیوں چپ رہے؟ اسی لیے اب تک چپ تھا کیونکہ مجھے سردار بن کر اس گاؤں کی کچھ فرسودہ روایات کو بدلنا تھا. اس لیے میں نے بڑوں کی ہاں میں ہاں ملائی. اب میں سردار بن چکا ہوں. آج میں نے اس گاؤں کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اگر میں باہر کی ایک معصوم لڑکی کے لیے انصاف کی آواز بن سکتا ہوں تو تمہارے لیے بھی ضرور بنوں گا. تم تو میرے اپنے گھر کی ہو، اپنے گھر سے بھی اب انصاف کی ابتدا ہوگی. اب لڑکیوں کو ہمارے خاندان میں ہر وہ رائٹ ملے گا جو لڑکے حاصل کرتے ہیں. وہ بولتا جا رہا تھا اور منیزے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. اس کے خیالات کتنے اچھے اور کتنے عظیم تھے. یہ دیکھ کر منیزے کا دل پہلی بار مہروز کی طرف پوری طرح مائل ہوا، لیکن ساتھ اس سے بچھڑنے اور دور جانے کے خیال سے اس کا دل سکڑ گیا. مہروز ایسا نہیں ہے مجھے. منیزے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ مہروز نے ہاتھ اٹھا دیا. پلیز، اس وقت مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی، مجھے سونا ہے کیونکہ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے. مہروز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہا اور واپس صوفے پر لیٹ کر اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا. اگر تمہیں نہیں سونا تو پلیز تم باہر چلی جاؤ یا لائٹ آف کر دو. نہ جانے کیوں مہروز کی اس بے رخی نے منیزے کے دل پر گہرا گھاؤ لگایا. اس کا دل بری طرح کڑھا. اسے چپ چاپ لائٹ آف کی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی. لیکن پوری رات اس نے شدید بے چینی اور تڑپ میں گزاری. صبح کی پہلی کرن کے ساتھ کہیں اس کی آنکھ لگی. جب وہ اٹھی تو مہروز ہمیشہ کی طرح جا چکا تھا. آج کا دن نہ جانے کیوں منیزے کے لیے بے حد عجیب تھا. وہ پورا دن حویلی میں باؤلی سی پھرتی رہی، مگر دن تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اوپر سے رانیہ بھی اپنے شوہر زارون کے ساتھ ہنی مون پر گئی تھی، اور اسے یہ پتہ چلا تھا کہ انہیں وہ چھوڑنے کے لیے شہر گیا تھا جہاں سے ان کی سوئٹزرلینڈ کی فلائٹ تھی. اگلے 2 دن منیزے نے شدید اکیلے پن اور پچھتاوے میں گزارے. ایک دوپہر وہ کچن میں بالکل بے دہانی کی حالت میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی. اس کا ذہن بری طرح مہروز کی بات اور اس کے بدلے ہوئے سرد رویے میں الجھا ہوا تھا. اسی بے دہانی میں جیسے اس نے ابلتی ہوئی چائے کی کیتلی کو چولہے سے اتارا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور اس کے پاؤں پر گری، اور اس کا پاؤں پوری طرح جھلس چکا تھا. مما! منیزے کے منہ سے ایک دردناک اور وحشتناک چیخ نکل گئی. جلن اتنی شدید تھی کہ وہ فرش پر بیٹھ کر چیخیں مارنے لگی. اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے تھے. اس کی چیخوں کی آواز سن کر لاؤنج میں بیٹھی بڑی ماں اور ابھی باہر سے حویلی میں داخل ہونے والا مہروز تڑپ کر تیزی سے کچن کی طرف بھاگے. یا اللہ! منیزے بیٹے کیا ہوا؟ بڑی ماں نے گھبرا کر پوچھا. منیزے فرش پر بیٹھی اپنے پاؤں کو پکڑے بری طرح رو رہی تھی. درد کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. بڑی ماں نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے کچن کے فریج سے ٹھنڈا پانی لا کر اس کے پاؤں پر ڈالنا شروع کیا.
جبکہ مہروز سے انتہائی پھرتی سے فریج کھول کر برف نکالی اور اسے ایک باریک کپڑے میں لپیٹ کر اس کے پاؤں پر رکھنے لگا۔ برف لگتے ہی منیسے کو تھوڑی راحت ملی، لیکن تپتی چائے نے اپنا اثر دکھا دیا تھا اور وہاں پورے پاؤں پر 3-4 بڑے اور موٹے آپلے پڑ چکے تھے۔ مہروز کا چہرہ سخت تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں منیسے کے لیے اٹھنے والی تکلیف اور بے چینی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے انتہائی نرمی اور مضبوطی سے منیسے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اپنے وجود کو مہروز کے مضبوط اور تپتے ہوئے حصان میں پا کر اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہی نہ جانے کیوں منیسے ایک دم رونا بھول گئی۔ وہ گمسم سے اپنی بھیگی آنکھوں سے مہروز کے سپاٹ اور سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی، جس کی گرفت اس کے وجود پر اس وقت دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ لگ رہی تھی۔ مہروز اسے اٹھا کے سیڑھیاں چڑھا اور خاموشی سے اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ مہربانی کر کے تمہیں اب کچن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو بھی چاہیے ہو ملازمہ سے کہہ دیا کرو۔ مہروز نے بیڈ سے پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی اکھڑے اور سخت لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں مہروز کی اس بے رخی اور سخت لہجے پر منیزے کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر روئے کہ اس کی پرواہ کیوں نہیں کر رہا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی سے اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ اچھا میں جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام تھا، میں نیچے اپنے کچھ فائلز بھول گیا تھا، بس وہی لینے آیا تھا۔ مہروز نے اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے سرد لہجے میں کہا۔ منیسے کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہروز کے جاتے ہی منیسے کے سخت کے سارے بندھن ٹوٹ کے وہ بے اختیار ہچکیوں سے اپنے گھٹنوں میں سردیے رونے لگی۔ اس کا دل اس کے رویے پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد عائشہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیوب تھی۔ لاؤ منیسے، میں یہ لگا دیتی ہوں، اس سے جلن میں فرق پڑ جائے گا۔ عائشہ نے نرمی سے کہتے اس کے پاؤں کے آبلوں پر برنال لگانا شروع کر دی۔ پورا دن عائشہ وقفے وقفے سے اس کے کمرے میں آتی رہی، اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتی رہی، اس کا پورا دھیان رکھا اور اسے بیڈ سے ایک قدم بھی نیچے نہیں اترنے دیا۔ شام تک ڈاکٹر بھی آ کر اسے دیکھ چکا تھا اور پاؤں پر لگانے کے لیے کچھ میڈیسنز اور مرہم دے گیا تھا تاکہ جلدی زخم ٹھیک ہو جائے۔ ابھی وہ بوجھل دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی اپنی پاؤں کے آبلوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس جسمانی زخم سے کہیں زیادہ تکلیف اسے اس بات کی تھی کہ اس کے دشمن جہاں کو اس کتنی بڑی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ کتنا کٹھور ہو چکا تھا۔ بے اختیار مہروز کی اس بے رخی کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ ارے کیا ہوا منیسے، رو کیوں رہی ہو تم؟ عائشہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے روتے دیکھا تو بری طرح گھبرا کے کچھ نہیں عائشہ، بس ایسے ہی دل بھر آیا، مجھے ماما بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ منیزے نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ارے تو میری جان، تم نے یاد کیا اور ہم آ گئے۔ اچانک کمرے کے دروازے سے ثانیہ بیگم کی محبت بھری آواز گونجی۔ منیسے نے چونک کر دیکھا تو سامنے ثانیہ بیگم اور وقار صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اپنے والدین کو سامنے پا کر منیسے کا سب جواب دے گیا۔ وہ بیڈ پر ہی کھڑے ہونے لگی، لیکن درد کی وجہ سے وہ بیٹھ گئی۔ ثانیہ بیگم جلدی سے پاس آئی، منیسے ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میرا بچہ اتنا درد ہو رہا ہے کیا؟ ثانیہ بیگم اس کے آنسو پوچھتے ہوئے خود پریشان ہو گئی۔ بہت زیادہ ماما، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ سو کرتے ہوئے بچوں کی طرح ضد کرنے لگے۔ ہاں بیٹا ضرور، کیوں نہیں، آخر تمہارا میکا ہے۔ وقار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ویسے بھی تمہارا بھائی احد انگلینڈ سے واپس آ رہا ہے، تو ہم لوگ تمہیں ویسے بھی ساتھ لے کر جانے والے تھے، اب 2-4 دن بعد تو جانا ہی تھا، اب ایسا کرو کل ہی ہمارے ساتھ چلی جانا۔ منیسے نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلا کر رضامندی دے دی۔ رات کو جب مہروز کمرے میں داخل ہوا تو منیزے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مہروز ہمیشہ کی طرح خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھنے لگا تو منیزے نے اسے پکارا۔ میں کل ماما بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، اس نے دھیمی اور لرزتی آواز میں کہا۔ مہروز ایک پل کے لیے رکا، لیکن اس کا چہرہ پھر سے سپاٹ ہو گیا۔ اچھی بات ہے، اس نے انتہائی کٹھور اور سرد لہجے میں جواب دیا اور صوفے پر لیٹنے لگا۔ اس کی اس بے پناہ بے رخی نے منیسی کو دیوانہ کر دیا۔ وہ اپنے پاؤں کے درد کو بھول کر بیڈ سے اتری اور دیوانوں کی طرح چلتی ہوئی مہروز کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ اس کی آنکھیں التجا سے بھری سی۔ میں آپ کی وجہ سے جا رہی ہے مہروز، آپ کی اس بے رخی کی وجہ سے مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، پلیز مجھے روک لیجیے نا، ایک بار کہہ دیجیے مت جاؤ۔ وہ بے قراری سے بولتی جا رہی تھی۔ اس کے سوالحانہ اور بے قرار انداز پر ایک پل کے لیے مہروز کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ اس کا دل چاہا اپنے سارے اصول، سارا غصہ بھول کر اس روتی ہوئی لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لے اور کبھی دور نہ جانے دے، لیکن اگلے ہی پل اس کے ذہن میں ویڈنگ نائٹ کے وہ زہریلے الفاظ گونج اٹھے۔
تمہارے چھونے سے مجھے گھن آتی ہے، جنگلی جانور گوار ہو تم۔ ان الفاظ نے مہروز کو دوبارہ پتھر بنا دیا۔ اس کا چہرہ کٹھور ہو گیا، اس سے رخ پھیر لیا۔ منیزے نے جب اس کا یہ کٹھور روپ دیکھا تو مایوس ہو کر واپس بیڈ پر آئی اور چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ رات بھر روتی رہی اور روتے روتے ہی نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن صبح جب اٹھی تو عائزہ اس کے کمرے میں موجود تھی، اس کی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ منیزے نے تمہارے کپڑے پیک کرنے ہیں، بتا دو مجھے کون کون سے جوڑے رکھنے ہیں؟ عائزہ نے پیار سے پوچھا۔ کوئی بھی رکھ دو، منیزے نے انتہائی بیزاری اور گمسم لہجے میں جواب دیا اور گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ حویلی کے باہر گاڑیاں کھڑی تھی اور وہ کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکلنے والی تھی۔ منیزے کا دل جیسے ڈوب رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عائزہ اس کے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، کیا بات ہے منیزے، اتنی اداس، دل نہیں چاہ رہا نا یہاں سے جانے کا؟ ویسے تمہارے جانے پہ بھیا بھی صبح سے بہت اداس لگ رہے ہیں۔ صبح سے نہ جانے کتنی بار مجھے اور بڑی ماں کو ہدایت کر چکے ہیں، منیزے کی یہ میڈیسن رکھ لینا، زخموں کی مرہم ساتھ رکھنا مت بھولنا، سفر میں اس کے پاؤں پر دباؤ نہ پڑے۔ کل سے اب تک انہوں نے ہدایت دے دے کر ہماری جان کھا لی ہے۔ منیزے نے حیرت اور بے یقینی سے عائشہ کو دیکھا۔ مہروز نے، انہوں نے ایسا کہا، اور ہاں پتہ ہے تمہیں وہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں مگر اظہار نہیں کر پا رہے۔ ہمیں ان کی چاہت کا ادراک تب ہوا جب مائیوں کی رات غصے میں بھوکی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی نا، تو بھیا ہمارے کمرے میں آئے اور رانیہ سے کہا تھا کہ کچن سے کھانا گرم کروا کر منیزے کے کمرے میں لے جاؤ اور اسے کھلا دو، لیکن اسے یہ مت بتانا کہ کھانا میں نے بھیجا ہے۔ اور اسی چکر میں بیچاری رانیہ کو بھیا کے ڈر سے تمہارے ساتھ بیٹھ کر ڈبل کھانا کھانا پڑا تھا تاکہ تمہیں شک نہ ہو۔ آئیتا کی یہ بات سن کر منیزے کے سر پر جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ دب سے بیڈ پر بیٹھتے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے اس کے رخسار کا بھگو رہے تھے، اور اس سے اپنی آنکھیں صاف کی اور ایک عدم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ پورا گاؤں اور خان حویلی گہری نیند کی آغوش میں تھے۔ اسی خاموشی میں حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا اور مہروز دھیمے تھکے ہارے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ دن بھر کی تھکن سے نڈال تھا اور اس سے زیادہ اس کا دل منیزے کے چلے جانے کے غم میں بوجھل تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ منیزہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر جا چکی ہے اور اب یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے سنسان ہو گیا ہے۔ اس نے جیسے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر دیوار پر لگا لائٹ کا سوئچ آن کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدر وہیں جم گئے اور اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ سامنے بیڈ کے بالکل درمیان میں سرخ اور سنہری دلہن کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس، سر پر گھونگھٹ اوڑھے ایک لڑکی انتہائی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ مہروز نے بے یقینی سے 2-3 بار اپنی آنکھیں ملی۔ اسے لگا شاید تھکن اور منیزے کے خیالوں کی وجہ سے صرف کوئی وہم یا سراب نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنے بھاری وجود کو سنبھالتا ہوا دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا بیڈ کے پاس آیا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے جیسے اس کے سرخ ریشمی گھونگھٹ کو آہستہ سے ہٹایا تو اندر سے منیزے کا چاند جیسا چہرہ برآمد ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل اور پلکوں پر شرم و حیا کے ساتھ ایک انوکھی چمک تھی۔ مہروز کا پورا وجود صدمے اور بے یقینی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا، تو تم گئی نہیں تھی شہر؟ منیزے نے اپنی گہری مخمور نظریں اس کے حیرت زدہ چہرے پر ٹکائی اور اپنے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، کوئی اپنی سہاگ رات پر اس طرح بھی بات کرتا ہے کیا؟ پاس بیٹھ کر بیوی کی تعریف کیا کرتے ہیں، ایسے الٹے سیدھے سوال نہیں کرتے مسٹر مہروز خان۔ لائیے میری منہ دکھائی نکالیے۔ اس نے اپنی نرم و نازک گوری ہتھیلی مہروز کے سامنے پھیلا دی جیسے وہ سچ مچ آج ہی بیاہ کر آئی ہو۔ مہروز نے اپنے ماتھے پر بل لاتے ہوئے گہرا سانس لیا اور خود پر قابو پاتے ہوئے درست لہجے میں بولا، پاگل پن کے دورے پڑنے لگے ہیں کیا تمہیں؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اٹھو یہاں سے، جا کر یہ کپڑے چینج کرو، میرا دماغ مت چاٹو۔ وہ غصے اور اپنی اندرونی کیفیت کو چھپانے کے لیے جس سے ہی بیڈ سے پیچھے ہٹنے لگا، منیزے نے پھرتی دکھائی، اسے جھپٹ کے مہروز کا مضبوط بازو پکڑا اور اسے پوری طاقت سے بیڈ پر اپنی طرف کھینچا۔ مہروز توازن کھو کر بیڈ پر گرا اور اس کے پہلے وہ سنبھلتا، منیزے نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چوڑے شانے پر رکھے اور اس کے چہرے پر جھک کے مہروز نے آنکھیں پھاڑ کر ساتھ کی دھڑکنوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ منیزے کی سانسیں مہروز کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بنا کوئی مہلت دیے مہروز کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے مخملی گلابی رب رکھتی چلی گئی۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ منیزے اب اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے کالے کرتے کے اوپری بٹن کھول رہی تھی۔ مہروز نے سٹ پٹا کر اس کے دونوں نازک بازوں کو جکڑا اور اس کی ان آنکھوں میں جھانکا جن میں آج محبت اور بے باکی کا ایک الگ ہی طوفان تھا کہ کیا کرے جا رہی ہے بے شرم لڑکی۔
महरोज ने अपनी तेज होती धड़कन और घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा, आई लव यू सो मच, आई लव यू। मनीषा ने अपने लब महरोज के कान के लो के करीब लाकर इंतहाई मदहोश और धीमी आवाज में सरगोशी की। महरोज के गले में जैसे एक घिल्टी उभरी और फिर मादूम हो गई। बहुत ही बेशर्म हो तो। महरोज ने एक झटके से खुद से अलग किया और बेड से खड़ा हो गया, क्योंकि उसका अपना जब्त जवाब दे रहा था। लेकिन मनी से हार मानने वाली नहीं थी। वो जल्दी से बेड से उतरी और पीछे से आकर अपने बाजू उसके पेट के गिर्द लपेट कर उसे पीछे से जोर से हक करके, जैसी भी हूँ आपकी हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। अगर इतना ही सदमा लगा है तो क्यों फिर मुझे इस कदर टूट कर चाहा, क्यों मुझे मोहब्बत करना सिखाया? अगर आपको ऐसी बेशरम लड़की पसंद नहीं थी, क्यों करते हैं इसी बेशरम से इतनी मोहब्बत और इतनी केयर? महरोज का पूरा वजूद उसके लम्ब से तप उठा था। उससे कठोर आवाज में कहा, भांग पी रखी है क्या? क्या बोले जा रही हो? वही जो आपके दिल में है, लेकिन आपने कभी मुझसे बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बताया आप मुझसे इतनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं? मनी से अब की बाहर घूमकर उसके सामने और उसके चौड़े सीने पर अपने दोनों हाथ जमाकर बराह रास्त उसकी गहरी स्पाट आंखों में झांकने लगी। महरोज ने कठोर अंदाज से उसका हाथ सीने से झटका दुरुस्त लहजे में बोला, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो क्या मनी से? मुझे तुम जैसी मगरूर और बदतमीज लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। और जितनी बेशर्मी तुम आज दिखा चुकी हो, मेरे दिल से और उतर चुकी हो। बेशर्मी? मनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने शोहर से मोहब्बत का इजहार करना बेशर्मी कब से हो गया महरोज? मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। यहाँ की ये बेरुखी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मुझसे बात भी नहीं करते, फिर भी मैं इतने दिनों से दीवानों की तरह आपके पीछे पीछे फिर रही हूँ। और आज आज मैंने अमली तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, ताकि आप जान ले मैं तन मन से सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। और आप मेरी मोहब्बत का मजाक बना रहे हैं। उसका लहजा बुरी तरह हिचकियों में बदल चुका था। हम मुझसे बदला लेना चाहते हैं ना, जैसे मैंने शुरू में आपके साथ किया। अब आप वैसे ही तड़पाकर मेरे साथ करना चाहते हैं ना? ठीक है, कीजिए। आपकी हर सज़ा मुझे कबूल है, लेकिन आपके करीब रहकर मैं आपसे दूर नहीं जा सकते। महरोज ने उसके रोते हुए चेहरे को देखा। उसका कठोर अंदाज अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। लेकिन उसने दोबारा तन से कहा, अब मुझ में कौन से सुख आपके पड़ लग गए हैं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? अगर मैं सच में वो जाहिल और अनपढ़ महरोज होता तो तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत ना होती, है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। और इसलिए नहीं कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं या आपके पास कोई बड़ी डिग्री है, बल्कि इसलिए कि जब आपने पंचायत में उस मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने सोचा कि जो शख्स किसी दूसरे की बहन बेटी के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है, उसके दिल में कितना रहम है, तो वो अपनी बीवी के लिए कितना अच्छा और मुहाफिज होगा। मनीजे ने रोते हुए सच्चाई से एतराफ किया। फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए महरोज का बाजू थामा। मैंने आपकी सचमत और आपकी अच्छाई से प्यार किया है महरोज। मुझे उसी पल अपनी मोहब्बत का इदराक हो गया था। हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा, लेकिन मैं क्या करती? मैंने सारी ज़िंदगी शहर के एक अलग माहौल में गुजारी थी। मुझे लग रहा था कि शादी के बाद मैं यहाँ कैद होकर रह जाऊँगी। मुझे लगा कि यहाँ की वो फरसूदा रस्मात मुझे जकड़ लेंगी और मैं कभी यहाँ से निकल नहीं पाऊँगी। लेकिन आपने आपने मेरे सारे डर, मेरी सारी गलतफ़हमियाँ दूर कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मनीषे के एतराफ़ मोहब्बत ने महरोज के दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे दी। उसके चेहरे की वो सख्ती, वो कठोरपन जैसे एकदम हवा में उड़ गया। महरोज ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली के नरम पोरों से मनीषे के गालों पर बहते हुए आंसुओं को साफ किया। उसकी नजरों में अब वही पुरानी बेपनाह और दीवान की ओट आई थी। सच में मोहब्बत करती हो मुझसे? महरोज ने इंतहाई धीमी और नरम लहजे में पूछा। मानीजे ने मासूमियत से रोते हुए जोर जोर से अपना सर हाँ में हिला दिया। महरोज के चेहरे पर एक दिलकश और फातहाना मुस्कुराहट उभरी। उसे एक झटके से मनीषे की नाक कमर में हाथ डाला और उसे अपने वजूद के इतने करीब कर लिया कि दोनों के दिल एक ही रफ्तार से धड़कने लगे। दोबारा बोलो कि मुझसे मोहब्बत करती हो। महरोज ने उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए सरगोशी की। पहले पहले आप बोलिए। मनीषे ने शर्माते हुए अपने लब दांतों तले दबा लिया। महरोज ने उसकी सदा पर एक गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में मोहब्बत का एक समंदर ठाठे मार रहा था। उसने मनीषे के माथे पर अपने लब रखते हुए इंतहाई अकीदत और मोहब्बत से कहा, हाँ मनीषे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तब से जब मुझे शायद ये भी नहीं पता था कि मोहब्बत आखिर होती क्या है। मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी से इश्क किया है तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
تم میری زندگی ہو، میرا عشق من ہو، میری منی سے ہو۔ مہروز کی سوالہانہ اعتراف پر منیژے نے خوشی اور سرشاری کے آنسوں کے ساتھ اپنا سر مہروز کے چوڑے سینے پر ٹکایا ہی تاکہ مہروز نے اسے مزید کوئی مہلت نہ دی۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ منیژے کو ایک بار پھر اپنی باہوں میں اٹھایا، بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے منیژے کو انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر کسی کالی گھٹا کی طرح چھا گیا، ایک ایسی گھٹا جو اب برسنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، حویلی پر سکوت طاری تھا، لیکن اس کمرے کے اندر ان دونوں کی محبت اور قربت وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، جب کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ ختم شد۔